अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है। ये जो महीना है, इस लफ्ज़ के मानी को अगर हम तलाश करने की कोशिश करते हैं रमज़ान के, तो इसके लफ्ज़ी मानी होते हैं जलाकर खाकस्तर कर देना। अगर इस्तिलाही तौर पर इस मफ़हूम को समझने की कोशिश की जाए तो इसका मतलब होता है गुनाहों को जलाकर खाक कर देने वाला महीना। इस महीने को नेकियों का मौसम बहार कहा जाता है और मुस्तकिल मुसलसल हर चीज़ के अंदर एक इस तरह की कैफियत पैदा हो जाए कि हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही हो, हर चीज़ में इजाफा हो रहा हो और हर चीज़ में हुस्न पैदा हो जा रहा हो। तो एक तरफ ये गुनाहों को मिटा देने वाला महीना है और दूसरी तरफ नेकियों को बढ़ा देने वाला महीना है। इस महीने के हम कह सकते हैं कि ज़ाहरी तौर पर कुछ आमाल हैं और कुछ दाखिली तौर पर आमाल हैं। जो ज़ाहरी तौर पर आमाल हैं, इसका जो सबसे अहम जो अमल है वह है सुबह से लेकर शाम तक, यानी सूरज निकलने से तकरीबन 1.5 घंटा पहले से लेकर के सूरज गुरूब होने तक, सूरज डूबने तक खाने पीने से रुक जाने को इस महीने में खुसूसी तौर पर इल्तिज़ाम किया जाता है। उसूली तौर पर इसको सौम कहा जाता है, यानी रोज़ा। सौम का मतलब होता है रुक जाना, अपने आप पर कंट्रोल करना। अगर महसूस करने की कोशिश की जाए और अपनी ज़िंदगी में इसे दाखिल करने की कोशिश की जाए और इसकी इस्तिलाही अप्रोच को समझने की कोशिश की जाए तो किस चीज़ से रुक जाना होता है, किस चीज़ पर कंट्रोल करना होता है, किस चीज़ पर ज़ब्त नफ्स करना होता है, ये अगर महसूस कर लिया जाए, समझ लिया जाए तो बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है। इस महीने में खाने पीने, आम तौर से जो इसकी इस्तिलाह है, खाने पीने और जो जायज़ चीज़ें हैं जमा करने, इन चीज़ों से रुका जाता है। मफ़हूम क्या है? इस महीने में वो जायज़ चीज़ें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इंसान के ऊपर जायज़ करार दिया है, हलाल करार दिया है, उससे भी रुक जाया जाए। मतलब ये है कि जो गुनाह जहां से शुरू होते हैं, कई मंजिल पहले उससे रुक जाया जाए। गुनाह होने के तो इम्कानात ही नहीं बाकी रह जाते। ज़ाती ज़िंदगी पर इसका असर क्या होता है? इस रोज़े के अंदर आप देखेंगे कि ज़ाहरी तौर पर एक आदमी खाने पीने से रुक रहा है। इस रुकने का असर क्या हो रहा है? एक असर तो जो है ज़ाती तौर पर वो है ही उस पर, लेकिन वो भूख और प्यास की शिद्दत को अच्छी तरह महसूस करता है, जिससे उसे आसानी से ये समझने में आसानी होती है कि भूख होती क्या है, प्यास होती क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शहर मवासात है, एक दूसरे से गमगुसारी का महीना, एक दूसरे से हमदर्दी का महीना। मतलब ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कहा कि ये सखावत का महीना है, इस वक्त खुद हम भूखे रहते हैं, खुद हम प्यासे रहते हैं और इस मौके से एक कैफियत ये पैदा करवाने की कोशिश की जाती है कि इस महीने में दूसरों की भूख को, दूसरे की प्यास को, दूसरे की ज़रूरतों को तुम ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करो। ये ईसार का जज्बा, ईसार की कैफियत, ईसार का रवैया अपने अंदर दाखिल करने की पूरी कोशिश करवाई जाती है। दरअसल इसकी इस कदर अहमियत है कि इस्लाम के अंदर अगर देखा जाए तो अरकान इस्लाम में इसका शुमार होता है। अरकान इस्लाम क्या चीज़ है? इस्लाम दरअसल एक किला का नाम है, एक महफूज इमारत का नाम है कि अगर उसमें समा जाया जाए तो पूरी तरह से इंसान महफूज हो जाता है। उसकी कुछ बुनियादें हैं जिसे हम ईमान कहते हैं, वो 6 चीज़ें हैं। इसके ऊपर पूरे के पूरे पिलर्स हैं
جو 5 پیلرز ہیں اور ان 5 پیلرز پر اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے، اسی میں سے ایک چیز یہ روزہ ہے۔ خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے 1 مہینے تک سال بھر میں خود کو بھوکا رکھنے کی کوشش اور خود کو طرح طرح کی برائیوں سے بچانے کی کوشش، یہ فرض کیا گیا ہے تمام مسلمانوں کے اوپر۔ اگر کوئی ان 5 ارکان میں سے کسی بھی ایک رکن کو چھوڑ دے، کسی بھی ایک رکن کا انکار کر دے، ایسی صورت میں آدمی مسلمان نہیں رہ جاتا، وہ ڈھہ جاتی ہے اسلام کی عمارت وہیں سے۔ دراصل اسلام انسانی زندگی میں جن کیفیتوں کی بات کرتا ہے، اسلام جس مساوات کی بات کرتا ہے، اسلام انسانیت کو جس نہج پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، دراصل یہ جتنے بھی پیلرز ہیں دراصل اس کے لیے بنیادیں فراہم کرتی ہیں۔ آپ یہ محسوس کریں، آپ یہ دیکھیں کہ سال بھر میں 1 مہینے تک کا یہ روزہ کیا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ محسوس کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جب یہ داخلی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں ایک غمگساری کا جذبہ خود بخود اندر سے پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے کیا فیل کرتے ہوتے ہیں جو سال بھر تک اس کیفیت میں رہتے ہیں، سال بھر تک وہ بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہیں۔ بنیادی ذمہ داری ان کی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کی اس ہمدردی کو، اس غمگساری کو محسوس کریں اور عطا کرنے کی کوشش کریں، دینے کی کوشش کریں۔ جنس کی ضرورت کو جائز ہے برتنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں اسے اپنی جائز بیوی سے، اپنے جائز شوہر سے دوری اختیار کیے رہنا ہے۔ جب یہ کیفیت، یہ چیز انسان محسوس کرتا ہے، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لازماً اس کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے، ایک کنٹرول کا، ایک ضبط کا ایک مادہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوگا؟ پوری کی پوری دنیا اس کے سامنے کھلی ہوئی حرام کاری کے لیے، پوری کی پوری دنیا اس کے سامنے موجود ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ رزق حرام کما لے۔ وہ ڈیوٹی پر جا رہا ہے، ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا ہے، اسے تنہائی میں کوئی چیز، کسی کا پیسہ مل گیا وہ اٹھا سکتا ہے، وہ کوئی بھی کام، برے کام کر سکتا ہے۔ کھانے کمانے کے حوالے سے طرح طرح پر رشوت کا بازار گرم ہے، سوسائٹی میں طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ کیا اسلام سکھا رہا ہے اس کو کہ نہیں، جو تم نے رزق حلال سے بھی کمایا ہے، سلیقے سے تم نے کمایا ہے، اس سے بھی رک جاؤ، اور جو حلال کے علاوہ چیزیں ہیں اس کا تو اب تمہارے وہم و گمان میں بھی چیزیں نہیں آنی چاہیے، رک جایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کنٹرول کرنے کی کہ جو حلال چیز ہے اس پر تم کنٹرول کر رہے ہو۔ اب آٹومیٹک کیا ہو رہا ہے؟ جو حرام چیزیں ہیں اس کی اور جانے کے تمام راستے تمہارے مسدود ہوتے چلے جا رہے ہیں، بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنی بیوی موجود ہے، اپنا شوہر موجود ہے نہیں، لیکن اس کی اور ان پاکیزہ اوقات میں اب تمہیں شہوت سے نہیں دیکھنا ہے، ان سے اپنی ضرورتیں، جنسی ضرورتیں نہیں پوری کرنی ہے۔ گھر سے باہر نکلے، پوری دنیا تمہارے سامنے موجود ہے، طرح طرح کی عورتیں، طرح طرح کے مرد تمہارے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک ایسی ٹریننگ ہوئی ہے تمہاری کہ اپنی جائز شوہر اور بیوی سے بھی بچتے رہے ہو، ایسی صورت میں ان پرائی عورتوں پر کیا نگاہ ڈالو گے؟ یہ خاص قسم کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ضبط کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ مواقع آتے ہیں کہ انسان مجبور ہوتا ہے، کنٹرول نہیں کر پاتا۔ مجبوری کی حالت میں اسلام نے حرام چیزوں کو بھی جائز قرار دیتا ہے، لیکن ٹریننگ ایسا کرتا ہے کہ وہ انتہا درجے کی مجبوری ہو جہاں جان جانے کے علاوہ کوئی ضرورت باقی ہی نہیں رہ جائے، اس لیے کہ باقی کی اس کی ایک ایسی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اسلام کے مختلف اعمال کے ذریعے ٹریننگ ہو رہی ہے، لیکن سوسائٹی میں جینے اور ہر عمل سے اس کی ذات کی ایک ایسی تشکیل ہوتی ہے، اس کی سماج کی ایک ایسی
بناوٹ ہوتی ہے کہ بہتر سوسائٹی اور بہتر فرد، بہتر انسان دنیا کے اندر آتا رہتا ہے، اور بہتر ایک سوسائٹی پنپتی رہتی ہے، اور انسانیت آپس میں ایک بہتر سے بہترین انداز میں جوڑتے چلے جاتے ہیں۔ کیا کہا؟ نیت کی ٹریننگ ہو گئی، بھوک اور پیاس کے حوالے سے ایک ٹریننگ ہو گئی کہ حرام چیزوں سے بچنا ہے اور حلال تک سے بھی رک جانا ہے وقتی طور پر، پرائی مرد اور عورت کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ اب آپ آگے آئیے، یہ ایک خاص قسم کی ٹریننگ ہے۔ اب اس کو اپنی ذات سے ہٹا کر کے اب ہم دوسروں کے حوالے سے محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، وہ کیفیت ہم دوسروں کی نفسیات کے حوالے سے محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ جب ان حالات میں ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ انسانیت کے حوالے سے، اور اس تناظر میں جو ہماری کیفیت ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ وہی محبت آمیز ہم رویہ اختیار کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے ایک ماپدنڈ ہو اور دوسرے کے لیے دوسرا ماپدنڈ ہو، دوسرے کے لیے پیمانہ دوسرا ہو۔ عموماً سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے کچھ اور ماپدنڈ رکھے ہوئے ہیں اور دوسروں کے لیے کوئی اور، لیکن جب یہ خود ہمارے اوپر گزرتی ہے، ہم اس راستے سے آگے بڑھتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں، تو جو لوگ مجبوری کی حالت میں ان راستوں پر ہوتے ہیں، مجبوری کی حالت میں بھوک اور پیاس میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی اس کیفیت کا احساس کرتے ہوئے ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ یہ کیسی چیز ہوتی ہے جس کی ٹریننگ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کر دی، اب ہمیں دوسروں کے حوالے سے اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے ان کی ضرورتوں کو پوری کرنی ہے۔ یہ پورا کا پورا ہمیں دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کا ایک خصوصی امتحان ہوتا ہے۔ ویسے تو پوری زندگی ہی امتحان ہے، لیکن ایک ایسی ٹریننگ، ایک ایسا امتحان جس کو اب انسان کو مہینے میں 1 مہینہ تک برتنے کے بعد 11 مہینے تک اس پر عمل کرنا ہوتا ہے انسانیت کے حوالے سے۔ اس مہینے کی ٹریننگ میں کیا اور چیز شامل ہو گیا ہے؟ ایک تو میں نے بتایا کہ اسے بھوک، پیاس، ان سب چیزوں کو محسوس کریں۔ اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ سے لڑائی کر رہا ہے، آپ سے جھگڑا کر رہا ہے، آپ کی خاص ٹریننگ ہوتی ہے کہ جب کوئی آپ سے لڑنا جھگڑنا شروع کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو روزے سے ہوں، مطلب میں ایک خاص قسم کی کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ اور اگر روزے کی حالت میں ایک انسان نے کسی لڑنے والے سے، جھگڑنے والے سے یہ کہہ دیا کہ میں روزے سے ہوں، میں تم سے لڑائی نہیں کر سکتا، میں تم سے جھگڑے نہیں کر سکتا، تو ایک تو اس سامنے والے کی نفسیات پر یہ اثر پڑے گا کہ میں کیوں اس کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا، اور دوسرا اپنی ٹریننگ ایک ایسی ہو رہی ہے کہ اگر ہم رمضان میں کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، تو 11 مہینے یہ کہہ کر کے ہم اپنی زندگی کو پرامن کیوں نہیں بنا سکتے؟ دیکھیے، قرآن ایک خاص قسم کی بات کرتا ہے۔ جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اس کا جواب بھلائی سے دو، جب پھر برائی کرے تم اس کا جواب بھلائی سے دو۔ تم وہ برائی کرتا جائے اور تم بھلائی کرتے جاؤ، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اچانک تمہارا بہت ہی گہرا، بہت ہی صمیم قلب سے تمہارا دوست بن جائے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نفرت آمیز رویہ اختیار کر رہا ہے، آخر اسے ایک نہ ایک دن یہ احساس ضرور ہوگا کہ کیا عجیب بات ہے، یہ میں اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہا ہوں اور وہ ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہا ہے، اور جس وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادم ہوگا تو اس قدر نادم ہوگا کہ اس کی محبت بے آمیز اور بے انتہا ہوگی، اور وہ آپ کے ہاتھ ایک طرح سے محبت کرنے پر جو انتہائی خلوص پر مبنی ہوگا وہ مجبور ہوگا۔ اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے
کہ اگر آپ خلوص کے ساتھ کسی سے بھلائی کر رہے ہیں تو آپ اس کی لذت تو خود اپنی ذات میں محسوس کر ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ بھی ہے، آپ کی بھلائی کا بھی امتحان ہوتا رہتا ہے کہ اس کی برائی زیادہ اہم ہے، آپ کی بھلائی پر غالب آ رہی ہے، یا آپ کی بھلائی اس کی برائی پر غالب آ رہی ہے، اور نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی برائی کے بدلے میں آپ کی بھلائی آپ پر غالب آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں انسانی زندگی کی یہ بنیادی نکات جو روزے کے ذریعہ ہماری زندگیوں میں داخل ہونے کے مواقع ہوتے ہیں، یہ بڑی اہم ہیں۔ روزے کے حوالے سے آپ ذرا سا دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو پوری کی پوری کیفیت ہماری زندگی میں آتی ہے اور یہ پوری کی پوری جو ٹریننگ ہوتی ہے، اگر انسانیت کے نام اگر اس کو عام کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں انسانیت محبت کے، اخوت کے اور ہمدردی کے اس منزل پر پہنچ جائے گی جہاں پر ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی اسے معراج سمجھا جائے گا، اور انسانیت کا وہ سب سے زیادہ پرسکون اور سب سے زیادہ بامقصد منزل قرار پائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اگر انسانیت کے حوالے سے ان روزوں کی صفات کو ہمارے اندر پیدا کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا انسانیت خوب سے خوب تر اور محبت کے بہترین بندھن میں بندھ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔